अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 190 से इस सेशन की शुरुआत करेंगे। चलिए तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब। बेशक आसमानों और ज़मीन की तख्लीक यानी पैदाइश व मखलूक में और रात और दिन के बदलने में अक्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं। यहाँ पे इस आयत में इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करके समझ सकते हैं। सबसे पहला एक लफ्ज़ है जिसकी वजाहत करनी ज़रूरी है, लफ्ज़ आयत। आयत आमतौर पे जब हम कुरान मजीद पढ़ते हैं आम अंदाज में कहते हैं कि आयत पहली आयत है, दूसरी आयत है, जिसको हम वर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अंग्रेज़ी में कि वर्सेस हैं, कि मुख्तलिफ आयत हैं। इन कुरान मजीद की जो आयतें हैं 1, 2, 3, 4 जैसे किसी सूरत में 200 आयतें हैं, किसी में कुछ कम है, किसी में ज़्यादा हैं, ये आयतें हैं। लफ्ज़ आयत की एक मीनिंग और भी है जो डिक्शनरी के मुताबिक है, वो मीनिंग है निशानी, यानी निशानियाँ जो भी हैं। निशानी का मतलब हम कह सकते हैं कि ये एक आयत है, इसकी बुनियाद पे हम कुछ और समझ सकते हैं, ये इस बात की निशानी है, इस बात की अलामत है, इस बात की दलील है। लफ्ज़ अलामत इस लफ्ज़ को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पेश करता है आयत का जो मफ़हूम है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं आयतें दो हैं, दो मफ़हूम निकलते हैं आयत के। अच्छा, दो मफ़हूम निकलते हैं, ये कोई तज़ाद या ऐसी चीज़ नहीं है। जैसे एक लफ्ज़ तिलावत हम पढ़ते हैं, लफ्ज़ तिलावत है, उसमें इत्तिबा भी एक मफ़हूम है उसका और साथ ही साथ में पढ़ना भी उसका एक मफ़हूम है। तो ऐसी अरबी ज़बान की ख़ुसूसियत है कि एक लफ्ज़ को मुख्तलिफ़ मानी में, मुख्तलिफ़ अंदाज़ में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे आखिरी की बात है, आयात हैं अक्लमंदों के लिए। यहाँ पे जिस लफ्ज़ आयत में जो मफ़हूम यहाँ पे मौजूद है, इस कॉन्टेक्स्ट में वो है, ये जो निशानियाँ हैं, कायनात में फैली हुई निशानियाँ हैं, उसमें बहुत सारी निशानियाँ हो सकती हैं, अभी उस पे गुफ्तगू होगी कि आसमान और ज़मीन की तख्लीक है, आमद-रफ़्त है, लेकिन ये निशानियाँ हैं कायनात में फैली हुई। दूसरी तरफ कुरान मजीद में कई मर्तबा है कि ये आयतें हैं जिनको हमने नाज़िल किया है, वहाँ पे कुरान मजीद की वो आयतें हैं जिनको हम आयत समझते हैं। बतौर मुस्लिम ख़ास तौर पे जब हम कहते हैं कि ये वर्स नंबर सो एंड सो, आयत नंबर फलाँ एंड फलाँ, तो वहाँ पे आयत का मतलब ये होता है। तो आयत का ये मफ़हूम है कि निशानी भी और कुरान मजीद की आयत भी। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि आसमानों और ज़मीन की खल्क में, देखिए कुरान मजीद में अरबी में कुरान नाज़िल हुआ है, अरबी मुबीन है और अरबी की वुसअत है कि एक लफ्ज़ में मुख्तलिफ़ मानी होते हैं। जैसे अभी मिसाल भी पेश की आपके सामने। यहाँ पे खल्क में क्रिएशन भी है, यानी जो प्रोसेस है क्रिएशन का, तख्लीक का, वो भी है और साथ में मखलूक भी मौजूद है इसके अंदर, यानी जो चीज़ें पैदा की गई हैं वो भी इससे मुराद हो सकती हैं और जो चीज़ जो पैदा करने का, क्रिएट करने का प्रोसेस है वो भी इसमें शामिल है। तो यहाँ पे फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, आसमानों और ज़मीन की पैदाइश का जो निज़ाम है, इनको कैसे बनाया अल्लाह ने, वो भी एक निशानी है और आसमान और ज़मीन में जो मखलूक़ात मौजूद हैं, खुद इनके अंदर, इनके फ़ोल्ड में, वो मखलूक़ात भी अपने आप में ऐसी निशानियाँ हैं जिनको इंसान गौर करे तो मखलूक से वो खालिक तक पहुँच सकता है। फिर उसके बाद में दूसरा पहलू यहाँ पे इख्तिलाफ़िल लैल वन नहार, लैल और नहार का इख्तिलाफ़। देखिए कई मरतबा होता है उर्दू में जब हम कोई बात लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसका मफ़हूम बड़ा ही मुख्तलिफ होता है। इख्तिलाफ़ हो गया, जैसे एक लफ्ज़ इंतिशार, इंतिशार उर्दू में इस्तेमाल करते हैं तो बड़ा ही मनफ़ी मफ़हूम उसमें ग़ालिब होता है। हालाँकि इंतिशार बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन एक अच्छा लफ्ज़ है और कोई इसमें क़बाहत नहीं है, एक बेहतरीन लफ्ज़ है। वैसे यहाँ पे इख्तिलाफ़ है, इख्तिलाफ़ का मतलब कुरान की एक आयत है, खलफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन, खलफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन, उनके बाद में कुछ लोग आए, यानी पे बपे आना, यके बाद दिगरे आना, किसी के बाद में आना। इख्तिलाफ़ का मतलब भी यही है कि एक के बाद दूसरे का आना-जाना। तो ये जो आया लैल व नहार, रात और दिन की आमद-रफ़्त है, इसमें भी इंसानों के लिए बहुत ही निशानियाँ मौजूद हैं। अब इन इन दोनों को मरबूत करके देखा जाए तो इस तरीके से है कि आसमानों ज़मीन की तख्लीक या उसमें जो मौजूद है मखलूक, उनमें और आसमान और लैल व नहार और लैल व नहार की आमद-रफ़्त, इन सब में निशानियाँ हैं। निशानियाँ किन लोगों के लिए है? ज़ाहिर-सी बात है, चिराग की रोशनी उसी के लिए है जो जिसके पास निगाह मौजूद होगी। निशानियाँ उसी के लिए है जो अपनी अक्ल का इस्तेमाल करने वाला है। तो गोया हमें इन पे गौर करना चाहिए, इनको समझने की कोशिश करनी चाहिए और ये तसव्वुर में लाना चाहिए कि जब ये मखलूक इतनी अज़ीम है, तो इसका खालिक कितना अज़ीम होगा। ये बहुत अहम आयत है इस मानी में
کہ یہ ہم جیسے سورہ بقرہ سے چلتے آ رہے ہیں تو یہ پہلا مقام ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کی تخلیقات کو اپنی آیت کے طور پہ انٹروڈیوس کیا ہے، اس طرح متعارف کیا ہے کہ یہ ہماری آیات ہیں۔ اب آیات پہ بات کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی اس کی تفصیل پہ گفتگو یہاں کرنا چاہوں گا کہ ہم یہ ذرا دیکھیں تفصیل سے کہ آیت کیا ہے۔ آیت ظاہری علامت یا نشانی کو کہتے ہیں، چنانچہ راستے کے نشانات کو آیت کہتے ہیں، یعنی جو سنگ میل ہوتے ہیں، مائل سٹونز ہوتے ہیں، ان کو آیت کہا جاتا ہے۔ در حقیقت آیت ہر اس ظاہری چیز کو کہتے ہیں جو کسی چھپی ہوئی چیز کی نشاندہی کرے، اور جب کوئی شخص اس ظاہری چیز کو پہچان لے تو وہ جان لے کہ اس پوشیدہ چیز کو جان لیا یا اس کو سمجھ لیا۔ یعنی جیسے میں نے ذکر کیا کہ سنگ میل جو ہے، مائل سٹون جو ہے، یہ ایک نشانی ہے، ایک آیت ہے اس منزل کی جدھر ہم جا رہے ہیں۔ تو اس پتھر کو دیکھ کے ہمیں وہ منزل یاد آتی ہے، اس کا ادراک ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ رخ ٹھیک ہے، ہمارا سفر صحیح راستے پر ہے، اور ابھی کتنی مسافت یعنی کتنا سفر ہمارا باقی ہے۔ تو اس طرح جو بھی کائنات کی چیزیں ہیں جن کو آیت کہا جا رہا ہے، وہ ہماری توجہ کو خالق کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اس کی اور تفصیل آگے میں ابھی بیان کرتا ہوں ان سلائڈس کو پیش کرنے کے بعد۔ خدا کی ذات انسانی سمجھ کے دائرے میں نہیں آ سکتی، لہٰذا اس کے متعلق ان ظاہری علامات ہی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو کائنات میں بکھری پڑی ہیں۔ اسی لیے یہ کائنات اور اس کی تمام اشیاء آیات اللہ ہے۔ یہ بات خود قرآن نے کہی ہے، جس آیت پہ ہم اس وقت ذکر کر رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ بے شک زمین اور آسمانوں کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، جو کچھ اس کی کریشنز ہے اور وہ پروسیسز ہیں جن سے وہ چیزیں بنی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اپنی آیت کہا ہے۔ یعنی اس کو اگر ہم آیت کے طور سے اس پہ تحقیق کریں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، اور جیسا قرآن کہتا ہے آیات پہ غور و فکر کرنے کی بات، تو جب ہم آیات پہ غور و فکر کریں گے تو ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی جھلکیاں نظر آئیں گی، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری بندگی کو مضبوط کرتی ہیں، جیلپ کرتی ہیں ہمیں اللہ کے ساتھ، اور ہمارا رابطہ اللہ سے بالکل آرگینک یعنی دل کا رشتہ بناتی ہے۔ ایک اور رخ ہے آیت کا جس کو میں اگلی سلائیڈ میں یہاں دکھاتا ہوں کہ تایا کے معنی ہے کسی جگہ ٹھہرنا، تایا بالمکان، وہ اس جگہ ٹھہرا اور دیر لگا دی۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ٹھہر کر غور و فکر کرنا اور قصد و ارادہ کرنا ہے۔ ٹھہر کر غور و فکر کرنے کی خصوصیت سے آیت کی بڑی اہم شکل سامنے آتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ دنیا میں جس قدر چیزیں ہیں وہ سب آیت اللہ ہیں، لیکن یہ اسی کے لیے آیت ثابت ہو سکتی ہے جو ان پر ٹھہر کر رک کر غور و فکر کرے۔ اس غور و فکر سے اس کی توجہ ان اشیاء کے خالق کی طرف مڑ جائے گی۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیت پر بھی رک کر غور و فکر کرنے سے انسان منزل کو پا سکتا ہے۔ اگر کسی آیت پر رک کر غور و فکر نہ کیا جائے تو انسان کو حقیقت کا پتہ نہیں دیتی، یعنی وہ صحیح معنوں میں آیت نہیں بنتی۔ یعنی آیت کا مفہوم دوسرا جو ہے وہ ٹھہر کر غور و فکر کرنے کا ہے، اور یہی بات ایگزیکٹلی قرآن بھی اپنی آیات کے لیے کہتا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیت پر غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ اس سے سبق لیں۔ تو جب ہم کسی چیز پہ رک، اور حقیقت یہ ہے کہ یہاں ہمیں یہ بات بھی پتہ لگتی ہے کہ قرآن پڑھتے میں بھی جہاں ہم آیت پہ رکتے ہیں، جس کو یعنی میں نے بھی جب قرآن پڑھنا سیکھا تھا اپنے استاد سے، اور آپ لوگوں نے بھی جب سیکھا ہوگا، تو اس میں آیت پہ ٹھہرا جاتا ہے اور اس میں صوتی تبدیلی آتی ہے کہ آپ کی کس مثال کے طور پہ اگر نصیبن ہے اور اس کے آگے آیت آ گئی تو آپ تنوین نہیں پڑھیں گے، نصیب کہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہ آیت وہاں پہ ختم اس لیے ہوتی ہے کہ اس پہ رک کے آپ غور و فکر کریں کہ آپ نے پیچھے کیا پڑھا۔ اگر آپ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، اس پہ سمجھتے ہیں، اور اس سے آپ یہ پیغام اخذ کرتے ہیں، یہ پیغام نکالتے ہیں اس کا کہ مجھے اس سے کیا ہدایت لینی ہے اور مجھے اپنے عمل میں کیا اس سے تبدیلی لانی ہے اور کس طرح اللہ کے حکم پہ عمل کرنا ہے، تو وہ جو جملہ آپ نے پڑھا تھا قرآن کا وہ آیت بن جائے، ورنہ وہ جملے ہو رہ جائیں گے جن کو ہم سے پڑھیں گے، یاد کریں گے یا بھول جائیں گے۔ تو آیت کے یہ مفہوم بہت اہم ہے۔
اب انہی مفہوم کی روشنی میں یہاں ایک اور میں نے مثال اٹھائی ہے جو سورہ یونس کی ہے آیت نمبر 6 کہ بلا شبہ، یہ دیکھیے اسی سے مفہوم ملتا ہوا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی 190 کہ بلا شبہ رات اور دین کے آگے پیچھے یا کے بعد دیگرے آنے میں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمان اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں آیات ہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ کے احکامات پہ جو چلتے ہیں، ان سے نصیحت لیتے ہیں، یعنی غور و فکر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، ان کے لیے وہ آیات ہے۔ جو ایک نظر دیکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں ان کے لیے وہ آیت نہیں بنتی۔ تو جو رکتا ہے آیت پہ، غور و فکر کرتا ہے، وہ اس کے لیے آیت بنتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم دوسرے رخ پہ اس کے کہ اب اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے جس میں اس نے اپنی ہر تخلیق کو اپنی آیت کہا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی جو تخلیقات ہیں اس میں جانور بھی ہیں، پیڑ پودے بھی ہیں، پتھر بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، دریا بھی ہیں، سمندر بھی ہے، یعنی یہ لسٹ ایسی بڑی ہے کہ آسانی سے آپ تیار بھی نہیں کر سکتے، بلکہ خود قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اتنی زیادہ ہے۔ تو اب اس میں سے ہر ایک چیز کے اوپر جب آپ غور و فکر کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں، اس پہ کھوج کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو کوئی گتے کا ایک ٹکڑا دیتا ہے اور یہ کہتا ہے بھائی ذرا اس کی پیمائش کر کے دیکھو کہ اس کی پیمائش کیا ہے اور دیکھو اس کا رقبہ کتنا ہے، تو آپ کو کم از کم ایک اسکیل چاہیے ہوتا ہے، اس سے آپ اس کی لمبائی نکالیں گے، چوڑا نکالیں گے، اگر اس کا ڈائیمیٹر میجر کرنا ہے تو آپ اس کا ڈائیمیٹر نوٹ کریں گے، اور اس کے بعد اس میں سے آپ اپنے حساب لگا کے اس کا رقبہ بھی اور چیزیں نکال سکتے ہیں۔ یعنی آپ نے اس پہ اس انجان چیز کو جاننے کے لیے کوشش کری، ایک طریقہ اختیار کیا۔ کسی بھی انجان چیز سے واقف ہونے کے لیے جو طریقے یا طریقہ ہم استعمال کرتے ہیں اس کو سائنس کہا جاتا ہے۔ اس طریقے کو سائنس کہتے ہیں انگریزی زبان میں، اور عربی زبان میں اس کو علم کہتے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس آیت میں جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہماری تمام تخلیقات میں، ہماری مخلوق میں، اور وہ تمام پروسیس میں جو کائنات میں ہوتے ہیں، چاہے وہ ستارے بننے کا عمل ہو یا فوٹو سنتھیسس میں شوگر کے بننے کا عمل ہو، اس سب کو اللہ تعالیٰ اپنی آیت کہتا ہے، اور قرآن میں انوائٹ کرتا ہے کہ تم یہ کیوں نہیں دیکھتے، کس طرح ہم نے بارش سے مردہ زمین کو زندہ کیا، تم یہ کیوں نہیں دیکھتے ہم نے درخت کیسے پیدا کیے یا ہم نے پہاڑ کیسے یعنی اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں نیچر کی طرف انوائٹ کرتا ہے کہ آپ اس کا مطالعہ کریں۔ اب نیچر کا مطالعہ جن علوم سے کیا جاتا ہے، جن کو ہم آج کی زبان میں سائنسز کہتے ہیں، ان کے بنا آپ ان آیت کا مطالعہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ آیت میں اس لیے اہم کہتا ہوں کہ یہ وہ آیت ہے جو سیدھے سیدھے ہمارے ہاں جو علم کی تقسیم ہوئی ہے دینی اور دنیاوی علوم کی، جس کے تحت ہم نے تمام سائنسز کو ایک طرف الگ کر دیا دنیاوی علوم کہہ کے، اور دینی علوم کے نام سے کچھ اپنے طے شدہ جو علوم تھے اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے جس سے ہمیں دلچسپی نہیں، ہم اتنا جانتے ہیں کہ یہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا ہے۔ جس کو ہم دنیاوی علوم کہتے ہیں اس میں سائنس ہم نے رکھے ہوئے ہیں، اور جو دینی علوم کہلاتے ہیں ان میں سائنسز نہیں ہے۔ یہ علوم نہیں ہے جو کائنات کی کھوج کراتے ہیں، جس میں اللہ کی تخلیقات کا مطالعہ ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہم اس آیت پہ بھی عمل نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم کہاں سے کھوج کریں گے ان تمام آیات کی جو پوری کائنات میں پھیلی ہوئی۔ دوسرا رخ بھی ہے اس کا، لفظ دین جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اور اس کے معنوں میں قانون، اطاعت اور یوم الدین، یہ 3 اس کے مفاہیم ہیں، اہم معنی ہیں، جن میں یہ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے اور لغات بھی بتاتی ہے۔ قانون کے طور پہ دین کا لفظ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، اور دین کا مفہوم لغات بھی، جیسے میں نے ابھی اس کا قانون بتاتی ہے۔ تو جب دین کے مفہوم میں قانون شامل ہے تو یہ اللہ کے قوانین جو پوری کائنات کو چلاتے ہیں، یہ کس طرح دین سے باہر ہو گئے؟ یہ دین کا حصہ ہے اور عین حصہ ہے۔ یہ اور ایسی تمام آیات قرآن کی جو ہمیں مدعو کرتی ہیں، انوائٹ کرتی ہیں نیچر کو آبزرو کرنے کے لیے، نیچرل فینومینا کو آبزرو کرنے کے لیے، وہ آپ کیسے کریں؟
آپ جب تک ان کی تفصیل کے بارے میں نہیں جانیں گے نہ آپ ان سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے انہیں مسخر کیا ہے، جو خود قرآن کی ایک آیت کہتی ہے، تو آپ ان سے وہ فیض اٹھا نہیں پائیں گے۔ تو یہ آیت میں نے اس لیے بتائی کہ بہت اہم ہے، کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کی تمام اپنی مخلوقات کو اور پروسیسز کو اپنی آیت کہا ہے۔ اور دوسرا اہم نقطہ کیا کہا ہے کہ جو اختلاف ہے، یعنی سکسیشن ہے، آگے پیچھے جو دن رات آتے ہیں، جیسا ڈاکٹر طارق صاحب نے بتایا کہ جو خے لام فے کا مادہ ہے، جس میں خلف بھی ہے اور جس میں اختلاف بھی ہے، یہ اختلاف جو ہے یہ جو بالکل یعنی ڈفرینسز ہیں، یعنی اس سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اتفاق کا اپوزٹ ہے۔ تو اس کو آپ اس طرح دیکھیں، کیونکہ یہاں بات سوچنے کی ہے کہ اس جگہ بھی، اور جو میں نے ابھی سورہ یونس کی آیت نمبر 6 دکھائی تھی، اس میں بھی رات اور دن کے اختلاف، یعنی ان کے آگے پیچھے آنے میں اور ان کے درمیان جو فرق ہے، اس پہ قرآن کیوں ایمفیسس دے رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اتنی اہم چیزیں ہیں۔ آپ عام اگر کوئی آدمی بہت زیادہ یعنی عالم نہیں ہے، علم سے واقف نہیں ہے، سائنسز بھی نہیں جانتا، تو بھی عام طور سے اگر آپ دیکھیں تو رات اور دن میں ہمیں بہت فرق نظر آتا ہے۔ دن میں ہمیں سورج کی روشنی دکھتی ہے، اور سورج کی روشنی کے ساتھ ہمیں اس کی حدت بھی ملتی ہے۔ اس کی وجہ سے دن میں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو اس روشنی کی وجہ سے، ہماری کاشتکاری اسی میں ہوتی ہے، ہماری تجارت اسی میں ہوتی ہے۔ اگر ہم نوکری کرتے ہیں تو نوکری کے بھی جو ٹائمنگز ہیں، آفس ٹائمنگز، وہ عام طور سے دن کے ہیں۔ وہ بات الگ ہے کہ کسی کی رات کا جاب ہو تو الگ صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ موسم کو دیکھیں تو رات نسبتاً ٹھنڈی ہوتی ہے، اس میں نمی بڑھ جاتی ہے عام طور سے، ہوا کے موومنٹ میں فرق پڑ جاتا ہے کیونکہ سورج کی گرمی سے ہوا گرم ہوتی ہے، گرم ہوا ہلکی ہوتی ہے اس لیے اوپر اٹھتی ہے، جو موئسچر کے ساتھ، نمی کے ساتھ ہوا آتی ہے دریاؤں سمندروں کی طرف سے، وہ بھاری ہوتی ہے، وہ نیچے چلتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دن رات میں ہمیں فرق نظر آتا ہے۔ یہ تو وہ ہیں جس کو ہم ظاہری طور سے دیکھیں۔ اگر ہم آپ علم کی مدد سے، گہرائی سے، سائنس کے نقطہ نظر سے اگر دیکھیں تو رات دن کے پورے پروسیس، مثال طور پہ اگر ہم اپنے جسم کا مطالعہ کریں تو ہمارے جو جسم کے فنکشنز جو ہیں، جن کو ہم فزیولوجی کہتے ہیں، وہ رات کی الگ ہے، دن کی الگ ہے۔ رات میں سونے کے اوقات ہیں جس میں پورے جسم کی ریچارجنگ ہوتی ہے، جیسے آپ کے موبائل کی بیٹری چارج ہوتی ہے چارجر لگانے کے بعد، اور اگر آپ اس کو چارج نہ کریں تو بیٹری ختم ہو جاتی ہے، نہیں آپ کا موبائل بیکار ہو جاتا ہے۔ تو ہماری بھی پورے جسم کی، ہمارے طاقت کی، ہماری ذہنی صلاحیتوں کی، جسمانی صلاحیتوں کی چارجنگ رات میں ہوتی ہے۔ اس میں بیسٹ چارجنگ پیریڈ جو ہے وہ رات کے شروعات سے صبح تک کا ہے۔ یعنی بیسٹ چارجنگ آپ کی کب ہوگی کہ آپ ارلی سو جائیں اور ارلی اٹھ جائیں۔ یہ جو رات کا پہر ہے، جو شروع سے لے کے اور بالکل تیسرے پہر تک آتا ہے، صبح تک، یہ بہترین چارجنگ ہوتی ہے جسم کی۔ اس سے جو لوگ ہٹتے ہیں، دیر رات سوتے ہیں اور دیر تک اٹھتے ہیں، ان کے عام طور سے آپ دیکھیں گے کہ صحت کے نظام خراب ہو جاتے ہیں۔ یعنی صرف ایک چیز چینج۔ پودوں میں آپ دیکھیے تو یہ ڈے اور نائٹ کے ایسے سائیکلس ہیں جو پودوں میں تو بہت اہم نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بہت آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے پودے ایسے ہوتے ہیں جو دھوپ میں یا دن کی روشنی میں کھلتے ہیں۔ آج کل بھی اس کا یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کی فلاورنگ ہوتی ہے، پھول کہلاتا ہے پورچولا کا، وہ سورج کی روشنی میں دن میں کھل جاتا ہے اور رات ہوتے ہوئے سکڑ جاتا ہے۔ پھولوں کا کھلنا، بیج کا جرمینیشن، پھلوں کا آنا، ان سب میں رات اور دن کی لمبائیوں کا فرق پڑتا ہے۔ جن ممالک میں رات کی لمبان ذہنی اندھیرے کا پیریڈ زیادہ ہے اور روشنی کا کم ہے، وہاں دوسرے نوعیت کے پلانٹس چلتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی پودے کو 8 گھنٹے کا اندھیرا چاہیے کسی ایک خاص کام کو ہونے کے لیے، مان لیجیے فلاورنگ ہونے کے لیے، اور اس 8 گھنٹے کے اندھیرے میں اگر آپ تھوڑی دیر کا بھی فلیش دے دیں، یعنی روشنی ڈال دیں، اس اندھیرے کو بیچ میں توڑ دیں، تو اثر بدل جاتا ہے۔ تو اتنا سب کچھ ہے، میں بہت مختصر بیان کر رہا ہوں، یعنی پوری سائنس ہے ڈے نائٹ، اور دنیا کی ہر جاندار چیز دن اور رات کے پھیر سے متاثر ہوتی ہے۔ اس کی زندگی دن کی الگ ہوتی ہے، رات کی الگ۔
اب ان چیزوں کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا، اس کی کریٹیوٹی کا، اس کی انجینئرنگ کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس کی عظمت کا یہ جو احساس ہے یہ ہمیں اس کے قریب لے جاتا ہے، اس سے محبت کراتا ہے اور ہماری بندگی کو مضبوط کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے علم رکھنے والے ہی اس سے ڈرتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کی عظمت کو پہچانے گا وہ اس سے ڈرے گا بھی، اور وہی، کیونکہ جو ڈر ہے وہ پہلی سٹیپ ہے، بعد میں یہ ڈر جو ہے یہ محبت میں اور تعلق میں بدل جاتا ہے، اور وہ اسٹیج وہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے محبوب کی، یعنی اگر وہ میں اسے رب کے نام سے کہوں کیونکہ یہ رب سے محبت ہے، تو وہ محبوب بھی ہے اور میرا رب بھی ہے، اس کی ذرا سی بھی چیز سے میں، یعنی ذرا سا بھی ادھر نہیں ہٹوں گا، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو رب کے لیے وقف کر دیا ہے، یعنی میں نے اپنی ہستی کو اس کی اطاعت میں دے دیا ہے۔ I have submitted my entire self to divinity۔ اللہ کی عظمتوں کی، اس کے احکامات کی نظر کر دیا ہے میں نے، پورا اپنا آپا، اپنا سراپا۔ تو یہ کیفیتیں جو ہیں یہ معرفت الہی سے جڑی ہیں، رب کی پہچان، اور آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ علوم جو ہیں یہ ہمیں اللہ کی معرفت کا راستہ دکھاتے ہیں، ایک راستہ، اور راستے بھی ہیں، ہوں گے یقیناً، ہو سکتا ہے کل اور نکلیں، کیونکہ کوئی بھی چیز ابھی ختم نہیں ہوتی جب تک دنیا چل رہی ہے۔ خود قرآن کہتا ہے کہ وہ تو آیات دکھائے گا ہمیں، حامیم سجدہ کی آیت نمبر 53 اگر آپ دیکھیں تو وہ ہمارے اندر بھی اور آفاق میں بھی قیامت تک، یعنی جب تک یہ دنیا آیات دکھاتا رہے گا تو بھی بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن سر دست ہمیں یہ دکھتا ہے کہ جو علوم ہے جن کے متعلق یہ آیات ہمیں دعوت دیتی ہیں وہ ہمیں اللہ کے نزدیک لے جاتے ہیں، معرفت الہی کا ذریعہ ہے، بشرطے کہ ہم صاحب ایمان ہوں، یعنی اللہ کے احکامات ہمیں معلوم ہوں اور ہم ان پہ عمل کرتے ہوں۔ صاحب ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا نام محمد اسلم پرویز ہے، آئی ایم اے ڈکلیئرڈ مسلم، نو، ویدر آئی ایم اے پریکٹسنگ مسلم، اور پریکٹسنگ مسلم کون ہے؟ جو قرآن کو سمجھتا ہو اور اس پہ عمل کرتا ہو، وہی پریکٹس ہے۔ پریکٹس کس چیز کی؟ عمل کی۔ آخر میں جو اس میں ایک حصہ ہے کہ یہ آیات ہیں لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اولی الالباب جن کو ہم کہتے ہیں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ میں تھوڑا سا اس لفظ کے بارے میں وضاحت کروں گا کہ لفظ ہے کیا۔ یہ مادہ ہے اس کا لام بے بے، لبن کسی چیز کا خالص حصہ جسے ہم مغز یا گری کہتے ہیں، اللبو عقل کو کہتے ہیں جس کی جمع الباب ہے۔ راغب نے کہا ہے کہ لبن تیز اور خالص عقل کو کہتے ہیں جس میں ملاوٹ نہ ہو، یعنی جذبات سے پاک ہو۔ اولی الالباب وہ صاحب عقل لوگ جو عقل کو جذبات سے پاک رکھ کر اسے وحی کی روشنی میں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ نقطہ اہم ہے سمجھنے کے لیے کہ اولی الالباب جو ہے یہ کون سے عقل مند لوگ ہیں؟ یہ وہ عقل مند لوگ ہیں جن کی عقل نمبر 1 جذبات سے متاثر ہے، اور نمبر 2 یہ کہ یہ اللہ کے احکامات کی روشنی میں عقل کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیے عقل اگر وحی کی ہدایت میں استعمال نہیں ہوتی تو وہ بہت فتنے پیدا کرتی ہے، اور اگر جذبات کے تعلق سے آ جاتی ہے، جذبات کے تحت آ جاتی ہے، تو بھی نتائج خراب ہوتے ہیں، کیونکہ کبھی بھی فیصلے انصاف پہ مبنی نہیں ہوتے۔ آپ ایک سلیکشن کمیٹی میں بیٹھے ہیں، میرٹ کے حساب سے ایک بیسٹ کینڈیڈیٹ آپ کو دکھ رہا ہے، لیکن کسی بھی جذباتی وجہ سے، چاہے وہ لالچ ہو، چاہے کسی کا خوف ہو، چاہے کسی کا دباؤ ہو، یا کسی کی رشتہ داری کا معاملہ ہو، آپ ایک دوسرے کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کر لیتے ہیں انصاف سے ہٹ کے، میرٹ سے ہٹ کے۔ یہ آپ کی عقل تھی جو جذبات کے تحت آ گئی، لہٰذا ایک ناانصافی آپ سے ہو گئی، ایک گناہ جاری آپ کے ہاتھوں ہو گیا، کیونکہ جب تک یہ پنپے گا یہ سسٹم، اور جب تک وہ شخص نوکری پہ رہے گا اور دوسرا جو مستحق تھا وہ نوکری میں نہیں ہوگا، اس کی پریشانیوں کی ذمہ داری ہمارے ساتھ۔ تو وہ عقل، خالص عقل جو جذبات سے متاثر نہ ہو، جس میں ملاوٹ نہ ہو جذبات کی، اور اللہ کے احکامات کی روشنی میں چلنے والی ہے، تو ایسے عقل مند لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ آیات ہیں، نشانیاں ہیں، ریمائنڈرز ہیں، کس چیز کے؟ اللہ کی عظمت کے، اللہ کی تخلیق کے، اس کی صنائی کے۔ میرے خیال سے طارق صاحب یہ اگلی آیت اسی سے متعلق ہے، لیکن اگلے سیشن میں لیں گے انشاءاللہ، ورنہ وقت بہت زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ دونوں آیتیں بہت توجہ طلب ہیں، اور انشاءاللہ اگلی آیت ہم یعنی 191 جو ہوگی 191 وہ اگلے سیشن میں لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔